ओ जूलिया, कहीं वो स्याहपोश जाली एक्स2 ना हो। जाली? जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, क्या ये नहीं हो सकता कि जाली एक्स2 कदो कामत में भी एक्स2 का सा हो? ओह, जूलिया ने होंठ सिकोड़ लिए। फिर तो इमरान साहिब पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। सदीकी ने तवील सांस लेकर कहा। हमें देखना चाहिए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सफदर ने कहा। फिर वो सब तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजा खुला हुआ मिला। गोया स्याहपोश और इमरान इधर ही से गए थे। अलबत्ता स्याहपोश का दाखिला किसी दूसरे रास्ते से हुआ होगा। यह दरवाजा तो जूलिया वगैरह ने अंदर आने के बाद बंद कर लिया था। जोसेफ राना पैलेस में वापस आ गया था। दिन भर वो उदास भेड़ की तरह थोथिन लटकाए रहा। शराब को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। तबीयत खाने की तरफ भी माइल नहीं हो सकी थी। बस रात को उसने थोड़ा बहुत खा लिया था। कभी कभी वो खुद ब खुद बुड़बुड़ाने लगता। बॉस, तुमने यह क्या कर दिया बॉस? तुम पर फादर जोशवा की रहमतें नाजिल हों और तुम बुरी बलाओं से महफूज रहो। रात भीग गई तो आखिर उसे रहा ना क्या। उसने बोतल खोल ली और उसे 2 घंटे में साफ कर गया। फिर दूसरी बोतल खोल ली और उसके बाद तीसरी। वो पीता ही चला जा रहा था। दिन भर उस पर जो तसाहली मुसल्लत रही थी वो गायब हो गई और रग रग में बिजलियां सी दौड़ने लगी। वो बोतल बंद करके उठा। अब वो कुछ देर बाहर टहलकर ठंडी हवा खाना चाहता था। 1:20 पर वो बरामदे में आया और फिर बेख्तियार उछल पड़ा। एक स्याहपोश इमरान की कमर से रिवाल्वर लगाए उसे धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ ला रहा था। यक बयक जोसेफ का खून खोल गया। करीब था कि वो चीते की तरह स्याहपोश पर छलांग लगा देता, लेकिन उसी वक्त स्याहपोश बोल पड़ा। जोसेफ, ये तुम्हारा शिकार है। जोसेफ की खोपड़ी जैसे हवा में नाच गई क्योंकि स्याहपोश की आवाज़ 100% इमरान की थी। जोसेफ हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। स्याहपोश इमरान को धकेलता हुआ अंदर ले जा चुका था। अचानक जोसेफ चौंका और फिर वो भी तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर स्याहपोश ने रिवाल्वर अपनी जेब में रख लिया और बोला, जोसेफ, क्या तुम्हें इस आदमी से मिलकर खुशी नहीं? स्याहपोश का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि इमरान ने उस पर छलांग लगा दी। ये और बात है कि उसे मुंह के बल फर्श पर आ जाना पड़ा हो। स्याहपोश तो अब दूसरी तरफ खड़ा था। दूसरे ही लम्हे जोसेफ की खोपड़ी पूरी तरह काम करने लगी। उसने इमरान पर छलांग लगा दी जो उठने की कोशिश कर रहा था। शाबाश जोसेफ, स्याहपोश ने कहकर लगाया। तो तुम समझ गए कि ये आदमी तुम्हारा बॉस नहीं हो सकता? हाँ बॉस, जोसेफ ने कहा। मेरा बॉस ऐसा नहीं है कि किसी पर छलांग लगाए तो खुद ही मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। ये आदमी ज़रूर तुम्हारे मेकअप में होगा बॉस। स्याहपोश कुछ ना बोला। नकली इमरान ने मुकाबले की कोशिश तो की थी, लेकिन जोसेफ जैसे माहिर मुक्काबाज का मुकाबला उसके बस से बाहर था। जोसेफ ने उसे ज़रा ही देर में तारे दिखा दिए। हाँ, अबे क्या जान से मार डालेगा? स्याहपोश इमरान ने हाँक लगाई और फिर कहा, बस अब इसे कुर्सी पर बिठा दे। नकली इमरान को, जो ज़मीन बोस हो चुका था, जोसेफ ने गिरबान से पकड़कर उठाया और एक कुर्सी पर ठोंस दिया। स्याहपोश इमरान आगे बढ़कर करीब से उसका चेहरा देखने लगा। एक मरतबा उसके चेहरे पर हाथ भी फेरा और उसके बाद बुड़बुड़ाया, मेकअप तो हरगिज नहीं है, गोया तुम मेरे हमशक्ल हो। क्या बॉस? जोसेफ हैरत से बोला। क्या यह तुम्हारा हमशक्ल है? हाँ, इमरान ने कहा और फिर अपने हमशक्ल को घूरता हुआ बोला, अब तुम अपनी सारी कहानी सुनाओगे। इमरान का हमशक्ल कुर्सी पर पड़ा हाँफता रहा। उसने जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर कई जगह नील पड़े हुए थे। ये जोसेफ के जच्चे तले मुक्कों का करिश्मा था। खामोशी से काम नहीं चलेगा। इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इस तरह तुम अपनी शामत को दावत दोगे? मैं तुम्हें एक बार फिर इस काले देव के सुपुर्द कर दूंगा। हाँ बॉस, तुम इसे मेरे सुपुर्द कर दो। जोसेफ ने इमरान के हमशक्ल को खा जाने वाले अंदाज में घूरते हुए कहा। इमरान के हमशक्ल की आंखों से खौफ झांकने लगा। जोसेफ के मुक्कों के ख्याल से उसकी रूह लरस गई होगी। दफातन जोसेफ चौंक पड़ा। ओ बॉस, एक बात तो बताओ, वो कत्ल तुमने किया था या इस मरदूद ने? इसी ने किया था, इमरान ने अपने हमशक्ल को घूरते हुए कहा और फिर उसी से बोला, तुम जुबान खोलोगे या नहीं? इमरान का हमशक्ल अपने होंठों पर जुबान फेर रहा था। तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि चाकू के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशानात किस तरह पैदा किए गए थे। इमरान ने उसे बदस्तूर घूरते हुए कहा, और तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि तुमने ये सब कुछ किसके इशारे पर किया था। तुम्हें पूरी कहानी ही दोहराना पड़ेगी। ओह, तुम अब तक चुप हो? जोसेफ, संभालो इसे। जोसेफ मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ा, लेकिन इमरान के हमशक्ल ने अब बड़ी मजबूती से होंठ बंद कर लिए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे अब उसने खुद को इंतहाई तशद्दुद के लिए तैयार कर लिया हो। जोसेफ किसी भूखे दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। बस मरने ना पाए, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा। डॉक्टर जैकी के घर की निगरानी करते करते ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह उकता चुका था। इमरान की हिदायत के मुताबिक वो अपनी इस ड्यूटी पर
11 बजे पहुंच गया था और अब रात काफ़ी गुजर चुकी थी। वो एक तारीख से गोशे में खड़ा हुआ था। जब गश्ती कांस्टेबल इस तरफ आता था तो उसे कुछ फासले पर रखे हुए कूड़े के ड्रम की आड़ लेना पड़ती थी। दफातन वो चौंक पड़ा। उसने कुछ साए डॉक्टर जैकी के घर की तरफ बढ़ते देखे थे। वो साए बंगले के अहाते में दाखिल होकर नज़रों से ओझल हो गए। ये लम्हात ब्लैक ज़ीरो के लिए बेचैन कर देने वाले थे। इमरान ने उससे सिर्फ निगरानी के लिए कहा था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कह दिया था कि ख़ास किस्म के हालात में वो किसी किस्म का एक्शन भी ले सकता है। दूसरे ही लम्हे ब्लैक ज़ीरो भी बंगले के अहाते में दाखिल हो चुका था। उसने जेब से निकाब निकाल कर चेहरे पर लगा ली थी और दाएं हाथ में रिवॉल्वर संभाल लिया था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो साए नहीं दिखाई दिए। ब्लैक ज़ीरो दबे कदमों एक तरफ बढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि वह नामालूम साए चोरी छुपे डॉक्टर जैकी से मिलने आए हैं। ऐसी सूरत में अगर उनकी गुफ्तगू सुन ली जाती तो यकीनन किसी बड़े राज से पर्दा उठ जाता। ब्लैक ज़ीरो एक खिड़की के करीब पहुंच गया। उसने सोचा था कि खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर हाथ डालेगा और चटखनी गिराकर खिड़की खोल लेगा, लेकिन उसे यह देखकर हैरत हुई कि खिड़की खुली हुई थी। अंदर कमरे में अंधेरा था। ब्लैक ज़ीरो चंद लम्हे आहट लेता रहा, फिर खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। उतरा ही था कि पैरों के नीचे कोई चीज़ कड़कड़ाई। उसकी रोशनी में पैरों के करीब देखा तो पता चला कि वहाँ शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे। बेख्तियार किसी ख्याल के तहत ब्लैक ज़ीरो ने टॉर्च की रोशनी खिड़की के पाटों पर डाली और एक तवील सांस लेकर रह गया। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। फौरन ही सारी बात ब्लैक ज़ीरो की समझ में आ गई। वो साए इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। गोया वो डॉक्टर जैकी के दोस्त हरगिज नहीं थे। अब ब्लैक ज़ीरो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। जरा ही देर बाद वो एक ऐसे कमरे तक पहुंच गया जहां 3 रिवॉल्वर मिसिस जैकी की तरफ उठे हुए थे और वो हाथ उठाए खड़ी थी। तीनों रिवॉल्वर वाले नकाबपोश थे। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। दरमियान में दरज रह गई थी, जिससे ब्लैक ज़ीरो कमरे का मंजर देख रहा था। देखो, एक रिवॉल्वर वाले ने मिसिस जैकी को घूरते हुए कहा, तुम जिद का मुजाहिरा करके नुकसान में रहोगी। बेहतर यही है कि हमें डॉक्टर जैकी की पुरस्रार शख्सियत के बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम लोगों के किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मिसिस जैकी ने दिलेरी से कहा। अच्छी बात है, रिवॉल्वर वाला पुरसकून लहजे में बोला, और फिर उसने किसी अजीब सी जुबान में अपने एक साथी से कुछ कहा। जिससे कुछ कहा गया था उसने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया और फिर वह मिसिस जैकी की तरफ बढ़ा और वो एक कदम पीछे हट गई। तुम अपनी जगह से बिल्कुल हरकत न करो, रिवॉल्वर वाले ने सर्द लहजे में कहा। मिसिस जैकी साकित हो गई। उसने हॉर्न भींच किए थे, लेकिन यह अब भी नहीं मालूम हो रहा था कि वो खाइफ हो गई होगी। निकाबपोशों के इरादे नेक नहीं मालूम होते थे, लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने उसी वक्त दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं समझा। दखल अंदाजी करने के लिए उसे एक ख़ास वक्त का इंतज़ार करना था। जो निकाबपोश मिसिस जैकी की तरफ बढ़ा था, उसने अपनी जेब से एक रेशमी डोरी भी निकाल ली थी। मिसिस जैकी के दोनों हाथ पुश्त पर करके बांध दिए गए। इसके बाद बाकी दोनों निकाबपोशों ने भी अपने अपने रिवॉल्वर जेब में रख लिए। अब तुम हमारे साथ चलोगी, पहले निकाबपोश ने मिसिस जैकी से कहा। इसी वक्त का ब्लैक ज़ीरो को इंतजार था कि वो सब अपने रिवॉल्वर जेबों में रख लें। उसने दरवाजे पर ठोकर मारी और एक ही जस्ट में कमरे के अंदर पहुंच गया। खबरदार, तुम में से कोई भी जेब तक हाथ ले जाने की कोशिश न करे। तीनों निकाबपोशों ने हाथ उठा दिए। मिसिस जैकी ऐसी नज़रों से ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखने लगी जैसे सोच रही हो कि उसका यह हमदर्द कहाँ से टपक पड़ा। तुम दोनों दूसरी तरफ मुंह फेर कर एक कतार में खड़े हो जाओ, ब्लैक ज़ीरो ने तहकमाना लहजे में कहा। उन तीनों ने उसके हुक्म की तामील की और ब्लैक ज़ीरो आगे बढ़कर उनकी तलाशी लेने लगा। उन तीनों के रिवॉल्वर निकालकर उसने अपनी जेबों में डाल लिए और फिर पीछे हट गया। अब मेरी तरफ देखो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वह तीनों पलटे। अब तुम लोग अपने चेहरों से निकाबें हटा दो, मैं तुम तीनों के रुखे रोशन देखना चाहता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर बड़े सफाक लहजे में बोला, जल्दी करो वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो औरतों पर हाथ उठाते हों। उन तीनों को अपने चेहरों से निकाबें हटाना ही पड़ी। वो तीनों सफ़ेद फार्म गैर मुल्की थे, मगर उनमें से एक का चेहरा भी ब्लैक ज़ीरो के लिए जाना पहचाना नहीं था। मिसिस जैकी बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। उसने ब्लैक ज़ीरो से यह भी नहीं कहा था कि वो उसके हाथ खोल दे। इधर ब्लैक ज़ीरो भी अब उलझन में पड़ गया था। उसके लिए फैसला करना मुश्किल था कि अब क्या करे। दफातन वो चौंक पड़ा। कमरे के एक गोशे में रखे हुए फ़ोन की घंटी बज रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने मिसिस जैकी की तरफ देखा। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मिसिस जैकी भर्राई हुई आवाज़ में बोली। अगर खुले हुए होते तो भी मैं तुम्हें रिसीवर नहीं उठाने देता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ा। रिसीवर उठाते वक्त भी ब्लैक ज़ीरो के रिवॉल्वर की नाल उन लोगों की तरफ उठी हुई थी। हेलो,
ब्लैक जीरो ने माउथ पीस में कहा। हाय ब्लैक जीरो, दूसरी तरफ से हैरत ज़दा सी आवाज़ आई और ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। इमरान की आवाज़ पहचान कर उसे चौंकना ही चाहिए था। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आप? हाँ मैं। लेकिन आपको यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मुझे मिसिस जैकी को यह इतला देना थी कि उसका शोहर नामदार। ओह ठहरो, पहले ये बताओ कि तुम वहाँ कैसे? ब्लैक जीरो ने मुस्तसिल तौर पर सारा वाक़या दोहरा दिया। गुड, इमरान की आवाज़ आई। मुझे इस हंगामे की तवक्को थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। अच्छा तो वो तीनों निकाबपोश तुम्हारे लिए अजनबी हैं? जी हाँ। अच्छा तो मेरा इंतज़ार करो, मैं कार लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। बंगले के अकबी दरवाजे पर आऊँगा, तुम इन चारों को लेकर अकबी दरवाजे पर आ जाओ। मध्यम आवाज़ में कार का हॉर्न बजाऊँ तो इन लोगों को लेकर बाहर निकल आना। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अकबी दरवाजे का इल्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मिसिस जैकी से इसका इल्म हो सकता है। और अगर उसने ना बताया, तुम उससे सिर्फ इतना कह देना कि तुम तोते के आदमी हो। क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत से कहा। मतलब के लिए मुझे लुगत देखना पड़ेगी, तुम उससे बस इतना ही कह देना। अच्छा मैं आ रहा हूँ। इससे पहले कि ब्लैक जीरो कुछ कहता, दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। गुफ्तगू के दौरान में ब्लैक जीरो एक लम्हे के लिए भी उन लोगों की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। रिसीवर रखकर उसने मिसिस जैकी से कहा, हमें अकबी दरवाजे पर पहुंचना है। तो फिर मैं क्या करूं? मिसिस जैकी ने खुश्क लहजे में कहा। रास्ता बताओ। मुझे नहीं मालूम, मिसिस जैकी ने लापरवाही से कहा। गालिबन तुम इस बात से बेखबर हो कि मैं तोते का आदमी हूँ। क्या? मिसिस जैकी चौंक पड़ी। हाँ जल्दी करो, वक्त ज़्यादा नहीं है। अच्छा लेकिन अगर तुम तोते के आदमी हो तो मेरे हाथ क्यों नहीं खोलते? ब्लैक जीरो चंद सेकंड के लिए शीशो पानी में पड़ गया। वह इमरान से यह मालूम करना भूल गया था कि मिसिस जैकी के हाथ खोल दे या बंदे रहने दे। बहरहाल कुछ सोचकर उसने मिसिस जैकी के हाथ खोल ही दिए। बंगले के अकबी दरवाजे तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, इसलिए उन्हें इंतजार में वहाँ खड़ा रहना पड़ा। इमरान ने वहाँ पहुँचने के लिए 10 मिनट के वक्त का तयन किया था। आखिर दरवाजे के दूसरी तरफ कार के रुकने की आवाज़ आई और फिर मध्यम आवाज़ में हॉर्न बजाया गया। दरवाज़ा खोलो, ब्लैक जीरो ने मिसिस जैकी से कहा। उसने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलो, ब्लैक जीरो ने तीनों सफ़ेद फार्म आदमियों को हुक्म दिया। बाहर एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। जल्दी बिठाओ इन्हें। ड्राइविंग सीट से इमरान की आवाज़ आई। उन तीनों को वैगन में बिठाकर ब्लैक जीरो भी बैठ गया। मिसिस जैकी पहले ही बैठ चुकी थी। स्टेशन वैगन हरकत में आ गई। गली में उसकी रफ्तार कम रही थी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही वो तूफ़ानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इमरान ने स्टेशन वैगन के अंदर रोशनी नहीं की थी और रास्ते भी ऐसे इख्तियार कर रहा था जो तारीख थे। अब हम कहाँ चल रहे हैं? ब्लैक जीरो ने इमरान से पूछा। सुना है कि आजकल उफ़क़ के उस पार बड़ी रूमानी फ़िज़ा है, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। ब्लैक जीरो खामोश हो गया। वह इमरान की आदत से वाकिफ़ ही था। तीनों सफ़ेद फार्म तो ऐसे चुप हुए थे जैसे गूंगे हो गए हों। वो जब से ब्लैक जीरो के कब्जे में आए थे उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। स्टेशन वैगन तारीख रास्तों से गुजरती रही, लेकिन एक मरतबा उसे एक रोशन सड़क क्रॉस करना पड़ी। वहाँ लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल्स की रोशनी वैगन के अंदर भी आई और ब्लैक जीरो बिला मुबालगा उछल पड़ा। ड्राइविंग सीट पर इमरान की बजाय डॉक्टर जैकी बैठा नजर आया था। ब्लैक जीरो अहमकों की तरह मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी यह कैफियत देखकर डॉक्टर जैकी ने हल्का सा कहका लगाया, लेकिन वो कहका दरअसल इमरान का था। ब्लैक जीरो की अकल चक्कर खा गई। उसके वहमो गुमान में भी कभी ये बात ना आई थी कि डॉक्टर जैकी के रूप में इमरान होगा। लेकिन मिसिस जैकी, ये औरत कौन थी? ब्लैक जीरो कोई अंदाज़ा न लगा सका। स्टेशन वैगन राना पैलेस के अहाते में दाखिल हो रही थी। रविश पर चलती हुई वो सीधी गैराज की तरफ बढ़ी। जूलिया दूसरे दिन जब बेदार हुई तो पिछली रात का वाक़या एक बेतुके से ख्वाब की तरह याद आ रहा था। उसी ख्वाब में खोई हुई वो बाथरूम तक गई। वहाँ से निकलकर नाश्ता तैयार किया। नाश्ता कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और माउथ पीस में बोली, जूलिया स्पीकिंग, X2। दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ आई, जूलिया, कल रात मुझे बड़ा शदीद बुखार आ गया था, इसलिए मैं गोल बाजार की उस इमारत तक नहीं पहुंच सका। मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जनाब, लेकिन इससे पहले आपको चाहिए कि आप खुद को शनाख्त करवाएं। जूलिया X2 को डराया। क्या तुम्हारी शामत आई है? मैं माफ़ी चाहती हूँ जनाब, लेकिन इसके बगैर आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। बेवकूफ़, दूसरी तरफ से झल्लाए हुए अंदाज में कहा गया और फिर सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ आई। इसके बाद भी जूलिया कुछ देर तक रिसीवर कान से लगाए खड़ी सोच में डूबी रही। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि इमरान किसी जाली X2 के हत्थे न चढ़ गया हो। वो बेचारी इस बात से बेखबर थी
کہ وہ عمران ہی جعلی تھا۔ اس نے فون پر صفدر سے رابطہ قائم کیا اور اس سے گفتگو کی۔ تم نے اچھا کیا جولیا کہ X2 کو جواب نہیں دیا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ تینوں X2 ہی نقلی ہیں۔ اصلی X2 ہوتا تو وہ خود کو شناخت کروانے میں دیر نہ لگاتا۔ مگر ہم لوگوں کو اب کیا کرنا چاہیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم محکمہ خارجہ سے ملنے والی خاص ہدایات کا انتظار کریں۔ لیکن اس وقت تک عمران کا حشر نہ جانے کیا ہو چکا ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ سچ پوچھو تو اب مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ عمران بھی اصلی تھا یا نہیں۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ جس کا نام عمران ہے جولیا، وہ اتنی آسانی سے کسی کے قابو میں جانے والا نہیں، خواہ اس کے مقابلے پر X2 ہی کیوں نہ ہو۔ میں عمران کو X2 سے کم نہیں سمجھتا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر X2 کی جگہ عمران کا تبادلہ ہو جائے تو ہمارے محکمے کے استحکام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں جبکہ میں عمران کو اتنا کچھ سمجھتا ہوں، مجھے یہ شبہ ہونا ہی چاہیے کہ کل رات ہمارے ساتھ عمران نہیں تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنی آسانی سے اس اصلی یا نقلی X2 کے قبضے میں چلا گیا تھا؟ اگر وہ چاہتا تو اپنے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ جولیا نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اور اگر وہ واقعی عمران تھا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ڈرامے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ X2 اور عمران نے وہ ڈرامہ کسی خاص مقصد کے تحت کھیلا ہو، اور یہ ہمیں بعد ہی میں معلوم ہو سکے گا کہ مقصد کیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا سلسلہ ہے، عقل چکرا کر رہ گئی ہے۔ بس محکمہ خارجہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کا انتظار کرو۔ فون پر گفتگو ختم کر کے جولیا پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسی دن سے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو محکمہ خارجہ کی طرف سے ہدایات مل گئیں، لیکن وہ ہدایات ایسی تھیں کہ سبھی بھونجکا رہ گئے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے چیف آفیسر کو معطل کر دیا جائے گا۔ فون پر جولیا نے سر سلطان کی آواز سنی۔ ان حالات میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ X2 کو معطل کر دیا جائے۔ اب تم لوگوں کا چیف آفیسر کرنل نادر ہوگا۔ کرنل نادر، اسے ملٹری کی سیکرٹ سروس سے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ آج ٹھیک 2 بجے کرنل نادر دانش منزل پہنچ جائے گا۔ تم سب لوگ اس سے پہلے دانش منزل میں جمع ہو جانا تاکہ کرنل نادر سے متعارف ہو سکو۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ریسیور رکھتے وقت جولیا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل سینے میں بیٹھا جا رہا ہو۔ X2 سے علیحدگی اس کے لیے روحانی تکلیف کا سبب بنی تھی۔ اس دن وہ اداس سی رہی۔ 2 بجے سے پہلے تمام لوگ دانش منزل میں جمع ہو چکے تھے۔ جولیا نے محسوس کیا کہ اس کے سبھی ساتھی مزمحل تھے۔ X2 کی معطلی سب کے لیے افسوسناک کن ثابت ہوئی تھی، سوائے تنویر کے۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک 2 بجے ایک کار دانش منزل کی پورچ میں آ کر رکی۔ اس میں ایک ہی آدمی تھا جو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ 40-45 سال کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ مونچھوں نے اس کی شخصیت بڑی باوقار بنا دی تھی۔ جولیا وغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کرنل نادر، اس نے جولیا سے مصافحہ کرتے ہوئے باروب آواز میں کہا۔ جولیانا فٹز واٹر، سر۔ کرنل نادر نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور اس کے بعد یکے بعد دیکھنے سب سے مصافحہ کرتا چلا گیا۔ وہ سب اپنا تعارف خود ہی کرا رہے تھے۔ متعارف ہونے والوں میں جولیا وغیرہ کے ساتھ دانش منزل کا عملہ بھی تھا۔ تعارفی رسم پوری ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے نئے چیف آفیسر کو ڈرائنگ روم میں لے آئے جہاں کافی پہلے ہی سے تیار تھی۔ خوب، کرنل نادر کی ہنسی گنجیلی سی تھی۔ تم لوگوں نے پارٹی کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ پارٹی کہاں سر؟ تنویر جلدی سے بولا۔ صرف کافی ہے۔ 2 بجے کا وقت ایسا تھا کہ نہ تو کھانے کا پروگرام ہو سکتا تھا اور نہ ناشتے کا۔ اگر 4 بجے کا وقت مقرر ہوتا تو ہم لوگ آپ کو شاندار استقبالیہ دیتے۔ اس محبت کے لیے شکریہ۔ کرنل نادر مسکرایا۔ جولیا کو تنویر کا یہ خوش آمدانہ انداز کھل گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہ جانے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ دفتن کرنل نادر چونکا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک آدمی کم ہے۔ مجھے کارکنوں کی جو فہرست ملی تھی اس میں ایک نام اور تھا، شاید عمران احمد۔ جی نہیں جناب، وہ علی عمران ہے، جولیا بولی۔ لیکن ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ کل رات ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی رپورٹ ہم نے ابھی محکمہ خارجہ کے سیکرٹری کو نہیں دی تھی۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ جولیا نے مختصر طور پر رات کی رویداد بیان کر دی، جسے سن کر کرنل نادر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ معاملات کافی الجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ چکرا کر رہ گئے ہیں جناب۔ کرنل نادر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگار کیس نکالا
اور اس میں سے ایک سگار منتخب کر کے اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ تنویر نے فوراً ہی اپنا لائٹر نکال کر اسے جلاتے ہوئے کرنل نادر کے سگار کی طرف بڑھایا۔ جولیا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ شیلی نے پیالیوں میں کافی بنانا شروع کر دی تھی۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ محکمے کا ایک آدمی پر اسرار حالات کی گرفت میں جا چکا ہے۔ اس کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ میں آج رات کو اس قدیم عمارت کا جائزہ لوں گا۔ تم اس وقت میرے ساتھ ہوگی جولیا؟ بہت بہتر جناب۔ یہ وہی عمران ہے نا جس نے اپنے ایک پڑوسی کو قتل کر دیا تھا؟ جی ہاں، مجھے محکمہ خارجہ کے توسط سے تفصیلات مل چکی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی مجھے تمام باتوں سے آگاہ کرو۔ کافی لیجئے۔ شیلی نے ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ کرنل نادر نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور پیالی اٹھا لی۔ اب جولیا نے اسے مفصل رپورٹ دینا شروع کی۔ کرنل نادر بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ کبھی کبھی وہ بیچ میں کوئی سوال بھی کر بیٹھتا۔ کافی پینے کے ساتھ وہ سگار کے ہلکے ہلکے کش بھی لیتا رہا۔ مفصل رپورٹ سن چکنے کے بعد اس نے فوراً ہی کچھ نہ کہا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً وہ چونک کر بولا، خیر، میں آج کا دن تمام معاملات پر غور کرنے میں گزاروں گا۔ بغیر سوچے سمجھے اقدامات کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ آج رات سے تم لوگ میرے ساتھ تیز رفتاری سے حرکت میں آ جاؤ گے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب میں تم لوگوں کے محکمے میں آیا تو حالات اتنے پیچیدہ ہیں۔ خدا کرے میں اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برا ہو سکوں۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی سے کافی بھی جاتی رہی۔ کافی پی چکنے کے بعد کرنل نادر نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میں چلوں گا۔ تم لوگ اس پتے اور فون نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ کرنل نادر نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر جولیا کو دیا۔ بہت بہتر، جولیا نے کہا۔ پھر وہ سب کرنل نادر کو چھوڑنے کے لیے برآمدے تک آئے تھے۔ بلیک زیرو بہت مضطرب تھا۔ اضطراب کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے نئے رخ نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ ان گنت سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ وہ ان کے جواب جاننا چاہتا تھا، لیکن عمران نے اسے ایک بات بھی نہیں بتائی تھی۔ تینوں سفید فام آدمی رانا طہور علی صندوقی والی کوٹھی کے ایک تہہ خانے میں پہنچا دیے گئے تھے۔ گزشتہ رات جب بلیک زیرو عمران کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اسے عمران کے ہمشکل کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی اور وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ عمران نے اسے اپنے ہمشکل کے بارے میں کوئی تفصیلی بات بھی نہیں بتائی تھی اور اسے وہیں رکنے کی ہدایت کر کے مسز جیکی کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ کہاں؟ یہ بلیک زیرو کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ عمران کا ہمشکل بھی اسی کوٹھی میں قید تھا۔ ان چاروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بلیک زیرو پر آئی تھی۔ تیسرے پہر کو اسے عمران کا فون موصول ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، بلیک زیرو، کیا تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ X2 کو معطل کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو اچھل پڑا۔ جولیا وغیرہ نے تین X2 کے وجود سے گھبرا کر محکمہ خارجہ کو رپورٹ دے دی تھی اور محکمہ خارجہ نے ان چکرا دینے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ X2 کو معطل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا جا چکا ہے۔ ملٹری سیکرٹ سروس کے ایک آفیسر کرنل نادر نے آج 2 بجے ہمارے محکمے کے چیف آفیسر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ دانش منزل میں جولیا وغیرہ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ او، تو پھر اب کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے پریشان ہو کر کہا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے تمہیں یہ تاکید کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ کوٹھی سے باہر نہ جانا۔ میں کسی وقت بھی فون کر کے تمہیں طلب کر سکتا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا جناب، لیکن اگر آپ مجھے چند سوالوں کا جواب دے دیتے تو میں پرسکون ہو جاتا۔ تم بہت جلد پرسکون ہو جاؤ گے۔ روسی طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ رات بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا تھا کہ ان ہنگاموں میں کرنل ویاس کا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن عمران اس سوال کو ٹال گیا تھا۔ اس کے ٹالنے ہی کی وجہ سے بلیک زیرو کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے ہنگامے کرنل ویاس کے اشارے پر ہو رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے عمران سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا کرنل ویاس کی نگرانی کی جائے، لیکن عمران نے اسے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود ہی کرنل ویاس کو دیکھے گا۔ عمران کا ڈاکٹر جیکی کے روپ میں ہونا بھی بلیک زیرو کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مسز جیکی کون ہے جو عمران کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نیز یہ کہ اصل ڈاکٹر جیکی کہاں گیا۔ بلیک زیرو نے جو تفتیش کی تھی اس سے تو یہ پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر جیکی کئی سال سے جارج ٹاؤن میں رہ رہا تھا، تو کیا عمران کئی سال سے دوہری زندگی گزار رہا تھا؟ مگر کیوں؟ کیا اسے معلوم تھا کہ چند سال بعد اسے ڈاکٹر جیکی کی حیثیت سے کسی معاملے میں الجھنا پڑے گا؟ یہ بات بلیک زیرو کی دانست میں قرینہ قیاس نہیں تھی۔ رات کو 8 بجے اس نے عمران کا دوسرا فون وصول کیا۔
عمران کہہ رہا تھا، ٹھیک 8:45 بجے گرین اسکوائر کی چوتھی گلی پر ملو، ریوالور ساتھ لینا مت بھولنا۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں X2 کا رول ادا کرنا ہے۔ بہت بہتر جناب، بلیک زیرو نے مستعدی سے کہا۔ ٹھیک 8:45 بجے عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے تیاری شروع کر دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بس اب سارا کھیل ختم ہونے والا ہے، وہ کھیل جس کے سر پیر کا اب تک ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ دانش منزل کے عملے کے علاوہ سیکرٹ سروس کے تمام آدمی کرنل نادر کے بنگلے میں جمع تھے۔ خود کرنل نادر نے فون کر کے ان سب کو بلایا تھا۔ وہ جس کمرے میں بیٹھے تھے وہاں ایک گول میز اور اس کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جولیا، کرنل نادر کہہ رہا تھا، یہاں سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گول بازار کی اس عمارت میں جاؤں گا جہاں کل رات تمہارا بیان کردہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تم لوگوں کو ایک کام کے سلسلے میں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ کل دن میں چند وجوہات کی بنا پر مجھے فرصت نہیں ملی، اس لیے میں نے تم لوگوں کو اسی وقت بلا لیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ پرسوں کے لیے تم سب کو ایک بھاری ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ کرنل نادر خاموش ہو کر اپنا بجھا ہوا سگار چلانے لگا۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جولیا سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی اہم ذمہ داری ہوگی جس کے لیے کرنل نادر نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی۔ جولیا کی طرح اور سب بھی شاید اپنی اپنی جگہ یہی بات سوچ رہے ہوں گے۔ سگار کا ایک گہرا کش لے کر کرنل نادر نے کہا، یہ بات تم لوگوں کو اخبارات سے معلوم ہو چکی ہوگی کہ ایک غیر ملکی وزیر خارجہ ہمارے ملک کے سرکاری دورے پر پرسوں دوپہر کو یہاں پہنچ رہا ہے۔ اس ملک سے ہمارے ملک کے تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن سیاسی سطح پر اس قسم کی باتیں پھیل رہی ہیں کہ اس ملک کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کا سبب بن جائے گا اور پھر دونوں ملکوں کی دوستی بتدریج مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ کرنل نادر نے خاموش ہو کر ان سب پر ایک تائرانہ نظر ڈالی، سگار کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں منتشر کیا اور بولا، مغربی طاقتیں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ ایشیائی ملکوں میں کبھی یکجہتی پیدا نہ ہو سکے اور یہ ایک دوسرے سے مصروف پیکار رہیں تاکہ ترقی نہ کر سکیں اور ان مغربی طاقتوں کے برابر نہ آ سکیں۔ اس لیے غیر ملکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایک بڑی مغربی طاقت کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ یہ وہی مغربی طاقت ہے جس نے اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے اپنے جاسوسی ادارے BIR یعنی بیورو آف انٹرنیشنل ریکنسٹرکشن کا جال ساری دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ کرنل نادر کے منہ سے BIR کا نام سنتے ہی وہ سب چونک پڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری معلومات کے مطابق BIR سے تم لوگ کئی بار ٹکرا چکے ہو، کرنل نادر کہتا رہا، اور اب ایک بار پھر تم کو اس ادارے سے ٹکر لینا ہوگی۔ مجھے آج ہی یہ احکامات ملے ہیں کہ غیر ملکی وزیر خارجہ کی حفاظت کا معقول انتظام کروں۔ دراصل اس مغربی طاقت کے سینے میں ہمارے ملک کے جو جاسوس پیوست ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ BIR کے ہیڈ نے غیر ملکی وزیر خارجہ کو گولی سے اڑوا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قتل کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جائے گا، بلکہ تعلقات میں مزید خرابی کا امکان ہے۔ اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ BIR کے سربراہ نے غیر ملکی وزیر خارجہ کو گولی مارنے کے لیے اپنے ایک خاص آدمی کو منتخب کیا ہے اور غالباً وہ آدمی ہمارے شہر میں پہنچ بھی چکا ہے۔ کرنل نادر نے خاموش ہو کر کوئی چیز نکالنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کمرے پر سکوت طاری تھا۔ ان سب کی نظریں کرنل نادر پر جمی ہوئی تھیں۔ کرنل نادر نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے کھول کر میز پر پھیلاتا ہوا بولا، یہ ہے ان راستوں کا نقشہ جن سے گزر کر غیر ملکی وزیر خارجہ کا جلوس ایئرپورٹ سے ایوان صدر پہنچے گا۔ چونکہ وہ مغربی طاقت وزیر خارجہ کو فوری طور پر قتل کروانا چاہتی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ BIR کا وہ ایجنٹ ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک کے راستے ہی میں کسی جگہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں تم لوگوں کو ان راستوں پر اس طرح پھیلا دینا چاہتا ہوں کہ BIR کا وہ نامعلوم ایجنٹ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے اس نقشے پر بعض جگہ سرخ نقطے لگا دیے ہیں۔ یہ نقطے دراصل ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں سے غیر ملکی وزیر خارجہ کو بڑی آسانی سے گولی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تم لوگوں کی ڈیوٹی انہی مقامات پر ہوگی۔ جولیا دل ہی دل میں کرنل نادر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کرنل نادر کافی محنت اور لگن سے کام کرنے والا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور جن مقامات پر ان لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہوگی وہیں کہیں سے وزیر خارجہ کو گولی کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ کمرے میں ایک آواز گونج اٹھی۔ ان لوگوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں عمران کھڑا احمقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عمران؟ جولیا چیخ کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ کرنل نادر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے بنگلے میں کیسے داخل ہوئے؟ میں شیطان کی طرح
ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں کرنل ویاز، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کرنل نادر اس طرح اچھلا تھا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور پیشانی پر بل ڈال کر بولا، میرا نام نادر ہے، کرنل نادر۔ ابے جاؤ یار، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ عمران نے ہنس کر کہا۔ وہ میز کے قریب پہنچ چکا تھا اور اب میز کے گرد گھومتا ہوا آہستہ آہستہ کرنل نادر کی طرف بڑھا تھا۔ خبردار، آگے مت بڑھنا۔ کرنل نادر اچھل کر کھڑا ہوا اور کرسی کو دھکیلتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ جولیا وغیرہ بھنجکا سے رہ گئے تھے۔ عمران جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں ریوالور پر جم گئی تھیں اور ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ وہ ذرا برابر خائف معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ صفدر، صدیقی، کرنل نادر نے تحقمانہ لہجے میں کہا، عمران کو باندھ لو، غالباً یہ مجرموں سے مل بیٹھا ہے۔ میں تم سے بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کرنل ویاز۔ عمران نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بے درک گولی مار دوں گا، کرنل نادر نے شفاق لہجے میں کہا، اور پھر بولا، صفدر، صدیقی، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ نہیں، عمران نے ہنس کر کہا۔ ان دونوں کے کانوں میں میل بھر گیا ہے۔ صفدر اور صدیقی کے چہروں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تذبذب میں پڑ گئے ہیں، اور جولیا سوچ رہی تھی کہ عمران پر مجرموں سے مل جانے کا الزام احمقانہ تھا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ عمران کسی کرنل ویاز کا نام لے رہا تھا۔ کیا واقعی کرنل نادر کے روپ میں کوئی اور تھا، کوئی اور جسے عمران کرنل ویاز کے نام سے جانتا تھا؟ جناب، تنویر اچانک کھڑا ہو کر کرنل نادر سے بولا، مجھے حکم دیجیے، میں ابھی اس احمق کو باندھ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اجازت ہے۔ کرنل نادر سام کی طرف ہنکارا۔ اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں اور عمران کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی تنویر اس کی طرف بڑھا مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ تنویر، عمران غرایا، تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے۔ تنویر جہاں تھا ایک جھٹکے سے وہیں رک گیا۔ عمران کا یہ خوفناک لہجہ ایسا ہی تھا جس سے خود اس کے ساتھی بھی کانپ جاتے تھے۔ آگے بڑھو تنویر، کرنل نادر نے غصیلی آواز میں کہا۔ کرنل ویاز، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ تم شکست تسلیم کر لو۔ گزشتہ 1 گھنٹے کے اندر تمہارے تمام ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اصل کرنل نادر کو رہا کروایا جا چکا ہے۔ تمہاری محبوبہ پوپیٹا جو اسی بنگلے کے ایک کمرے میں ہے اب تمہیں ڈوریوں سے جکڑی ہوئی ملے گی۔ تمہارا کھیل قطعی ختم ہو چکا ہے۔ دفتن کرنل نادر نے فائر جھونک دیا، لیکن عمران غافل کب تھا جو گولی کو اپنے سینے سے لگا لیتا۔ وہ اپنے سنگے آرٹ کا مظاہرہ کر کے صاف بچ گیا تھا اور گولی سامنے کی دیوار کے پلاسٹر کو ادھیڑ بیٹھی تھی۔ کرنل نادر نے فوراً ہی دوسرا فائر کیا، لیکن اس کا انجام بھی پہلے فائر سے مختلف نہیں تھا۔ ایک گولی اپنے لیے بھی بچا لینا کرنل ویاز، عمران نے کہکا لگا کر کہا، لیکن کرنل نادر پے در پہ فائر کرتا چلا گیا۔ عمران بندروں کی طرح اچھل اچھل کر خود کو گولیاں سے بچا رہا تھا۔ آخر کرنل نادر کا ریوالور خالی ہو گیا۔ عمران شاید فائر گن رہا تھا۔ جیسے ہی ریوالور خالی ہوا اس نے کرنل نادر پر چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑتا ہوا فرش پر جا رہا۔ جولیا وغیرہ دم بخود کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں تنویر عمران کے خوفناک لہجے کے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ جولیا نے اسے فوراً للکارا، تنویر تم الگ رہو۔ تنویر نے پلٹ کر اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور پھر کہا، ہمیں اپنے چیف آفیسر کی مدد کرنا چاہیے۔ عمران اور کرنل نادر ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ تنویر پھر ان کی طرف جھپٹا اور اسی وقت ایک گنجیلی آواز نے کمرے میں جھنکار سی پیدا کر دی، تنویر تم اپنی فرما برداری سمیت پیچھے ہٹ جاؤ۔ تنویر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جولیا وغیرہ اچھل پڑے کیونکہ وہ آواز ان کے پر اسرار چیف X2 کی تھی۔ دروازے میں ایک سیاہ پوش کھڑا نظر آیا جو دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ایک دیو کی طرح کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ تنویر کو سکتا سا ہو گیا۔ جولیا، صفدر، X2 پھر بولا، اب اگر تم دونوں چاہو تو میں خود کو شناخت کروا سکتا ہوں۔ بتاؤ میں خود کو کس طرح شناخت کرواؤں؟ کیا میرا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ شکرال کی مہم پر جانے سے پہلے میں نے اپنے محکمے کے چند آدمیوں مثلاً سارجنٹ نشاد وغیرہ کو نکال دیا تھا اور ان کی جگہ صدیقی، چوہان، صفدر اور نعمانی آئے تھے۔ اسی وقت عمران بھی تم لوگوں میں شامل ہوا تھا۔ جولیا وغیرہ گنگ ہو کر رہ گئے۔ ان میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ بولتے بھی کیا جبکہ X2 نے خود ہی اپنے آپ کو شناخت کروا دیا تھا۔ شکرال کی مہم پر جانے سے پہلے محکمے کے آدمیوں میں جو تبدیلی ہوئی تھی اس سے صرف X2 واقف تھا یا خود وہ لوگ، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی کو اپنے محکمے کی اس تبدیلی سے آگاہ کرتے تو گویا اس وقت ان کے سامنے جو سیاپوش کھڑا تھا وہ ان کے پراسرار چیف آفیسر X2 کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کم از کم جولیا نے یہی سوچا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سیاپوش بلیک زیرو تھا تو پھر یہ کرنل نادر
कर्नल व्यास ही होगा, जूलिया ने सोचा। लेकिन यह कर्नल व्यास है कौन? उसने अपनी जिंदगी में यह नाम कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ इमरान और कर्नल व्यास की जंग जारी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कर्नल व्यास इमरान के काबू में न आ रहा हो। वो यकीनन बहुत जानदार आदमी था, वरना अब तक इमरान उसे जहर कर चुका होता। अचानक न जाने क्या हुआ कि इमरान के पैर उखड़ गए और कर्नल व्यास ने उसे अपने दोनों हाथों पर सर से बुलंद कर लिया। साफ मालूम होता था कि अब वो इमरान को अपनी पूरी कुव्वत से फर्श पर पटक देगा। जूलिया ने देखा कि एक्स2 बेताब होकर एक कदम आगे बढ़ाया। कर्नल व्यास दीवार के बिल्कुल करीब खड़ा था। वहीं एक खिड़की थी। जैसे ही कर्नल व्यास ने इमरान को फेंकना चाहा, इमरान ने उस खिड़की की सलाखें पकड़ ली और दूसरे ही लम्हे कर्नल व्यास की गर्दन इमरान की रानों में जकड़ी हुई थी और इमरान अपनी रानों को भींचता चला जा रहा था। जूलिया के मुंह से बेख्तियार इत्मीनान की सांस निकल गई। वो तो समझी थी कि बस अब इमरान फर्श पर पटका गया, लेकिन अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या इमरान ने कर्नल व्यास को जानबूझकर इसका मौका दिया था कि वो उसे अपने हाथों पर उठाकर सर से बुलंद कर ले, तो वो खिड़की की सलाखें पकड़कर उसकी गर्दन अपनी रानों में दबा ले। कर्नल व्यास दोनों हाथों से इमरान की रानें पकड़े उन्हें अपनी गर्दन से अलग करने की जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन इमरान की रानों का शिकंजा लम्हा बलम्हा तंग होता जा रहा था। ये बात इससे जाहिर हो रही थी कि व्यास का चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें निकली पड़ रही थीं। बिल आखिर उसके दोनों हाथ ढीले होकर नीचे गिर गए। उसी वक्त इमरान ने बड़ी तेजी से कर्नल व्यास की गर्दन छोड़कर दोनों लातें उसकी पुश्त पर रसीद की। कर्नल व्यास ऊंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। इमरान खिड़की की सलाखें पकड़े लटका हुआ था। वो कूदकर फर्श पर आया और फिर उसने कर्नल व्यास पर छलांग लगाई जो उठने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने उस पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। जरा ही देर में कर्नल व्यास बेहिस्सो हरकत हो चुका था। इमरान सीधा खड़ा होकर आस्तीन से अपनी पेशानी का पसीना साफ करने लगा। इस वक्त उसका चेहरा बड़ा भयानक नजर आ रहा था। अचानक जूलिया को महसूस हुआ कि वो खुद भी पसीने में डूबी हुई है। अब इसका चेहरा भी धो डालो इमरान। एक्स2 की आवाज़ कमरे में गुंजी। दफातन इमरान इस तरह चौंक पड़ा जैसे ख्वाब गफलत से बेदार हुआ हो। उसने एक बार बड़ी तेजी से पलकें झपकाई और फिर हमेशा की तरह अहमक नजर आने लगा। उसने बेहिस्सो हरकत पड़े हुए कर्नल व्यास पर एक नज़र डाली और फिर अपनी जेब से एक शीशी निकालकर उस पर झुक गया। शीशी में कोई स्याल शय थी जिससे वो कर्नल व्यास का चेहरा धो रहा था। गालबन वो स्याल शय एमोनिया थी। जूलिया वगैरह कर्नल व्यास की तरफ देखते रहे। जरा ही देर में कर्नल नादिर का बेहरूप गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नई शक्ल सूरत दिखाई देने लगी। ये दूसरी जंग अजीम का एक जासूस कर्नल व्यास है। एक्स2 की आवाज़ कमरे में गुंजी। जूलिया, इस सिलसिले की तफसीलात से तुम लोग कल आगाह हो सकोगे। बस अब यहाँ से चल दो। थोड़ी ही देर में मिलिट्री पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। उसके आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जूलिया और उसके साथियों के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला और वो एक के बाद एक उस कमरे से निकल आए। रहमान साहिब ने सुरैया को घूर कर देखा और उसने नज़रें झुका लीं। क्या कहने आई हो? रहमान साहिब बोले। मैं वो भाईजान के बारे में पूछने आई थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी तरह सरगर्म कार है। आप उन्हें बचाने की कोशिश कर सकते हैं? एक कातिल को, रहमान साहिब ने गुस्सीली आवाज़ में कहा। हो सकता है बात कुछ और हो। बात इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती कि वो पागल हो गया है। कत्ल की कोई वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। अम्मा भी से इस खबर को कब तक छुपाया जा सकेगा? जब तक छुपाया जा सके। ज़्यादा अरसे तक नहीं छुपाया जा सकता, सुरैया ने आहिस्ता से कहा। रहमान साहिब के चेहरे पर अंदरूनी करब के आसार उभर आए। उन्हें अपनी 40 साल की रफ़ीका से बेपनाह मोहब्बत थी और वो जानते थे कि इमरान के बारे में कोई भी बुरी खबर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैं मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। जाओ, रहमान साहिब ने कहा। सुरैया की आंखों में आंसू तैर गए। मुझे यकीन है कि भाईजान कातिल नहीं हो सकते, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। रहमान साहिब टहलते टहलते रुककर गौर से उसकी तरफ देखने लगे और फिर नरम लहजे में बोले, रो रो कर खुद को निढाल मत करो। जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अगर तुम्हारा खपती भाई कातिल नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसे फांसी के तख्ते तक नहीं ले जा सकेगी। सुरैया के आंसू गालों पर ढलक आए। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाला मुलाजिम था। उसने कैप्टन फयाज के आने की इतला दी। रहमान साहिब सुरैया को वहीं छोड़कर बाहर निकले और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। आज इतवार था, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए थे। फयाज को उन्होंने खुद फ़ोन करके बुलाया था। फयाज उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। बैठो बैठो, रहमान साहिब ने हाथ हिलाकर कहा, लेकिन फयाज उस वक्त तक नहीं बैठा जब तक रहमान साहिब नहीं बैठ गए। हाँ, क्या रिपोर्ट है? रहमान साहिब ने पूछा। मैं अब तक नाकाम हूँ।
رحمان صاحب نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ یقین جانیے کہ میں نے ہر طرف ہاتھ پیر مارے ہیں، فیاض نے جلدی سے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ رحمان صاحب کچھ کہتے ان کا ملازم اندر آیا۔ کیوں؟ رحمان صاحب اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوئی آدمی کیپٹن فیاض صاحب کو فون پر بلا رہا ہے، ملازم نے کہا۔ مجھے؟ فیاض چونک پڑا۔ رحمان صاحب اسے گھورنے لگے اور پھر بولے، تم کسی کو بتا کر آئے تھے کہ میرے پاس آ رہے ہو؟ جی ہاں، میں اپنی بیوی کو بتا کر آیا تھا، دیکھو جا کر۔ رحمان صاحب نے منہ بنا کر کہا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ فیاض اٹھ کر ملازم کے ساتھ چلا گیا۔ رحمان صاحب اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جیسے وہ پوری نیند نہ لے سکے ہوں۔ فیاض جلد ہی واپس آیا اور اس طرح آیا جیسے طوفانی گھوڑے پر سوار ہو۔ وہ اندر آتے ہی ہامتا ہوا بولا، عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا؟ رحمان صاحب چونک پڑے۔ جی ہاں، فیاض نے کہا، ڈاکٹر جیکی کا فون تھا، اس نے عمران کو گرفتار کر لیا ہے، مجھ سے کہا ہے کہ فوراً اس کے گھر پہنچوں۔ او اچھا، جاؤ، مجھے تفصیلات سے فوراً آگاہ کرنا۔ فیاض سلام کر کے تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ رحمان صاحب جہاں تھے وہیں کھڑے رہے۔ ان کی نظریں خلا میں کسی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر جیکی کے ڈرائنگ روم میں 6-7 آدمی جمع تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے پاس کیمرہ نہ ہو۔ فیاض ان میں سے بیشتر کو پہچانتا تھا۔ وہ مختلف اخباروں کے نمائندے تھے۔ فیاض ان پر اچٹی سی نظریں ڈالتا ہوا ڈاکٹر جیکی کی طرف بڑھا اور بےتابانہ انداز میں بولا، کہاں ہے عمران؟ صبر آفیسر صاحب، صبر۔ ڈاکٹر جیکی نے خشک لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا ہیں۔ میں نے فون پر آپ سے کہا تھا کہ اپنی گارڈ کو لے کر آئیے گا، پولیس باہر موجود ہے، باہر رہنا سنت نہیں ہے، انہیں اندر بلائیے۔ فیاض کو ڈاکٹر جیکی کے انداز گفتگو پر تاؤ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہ گیا۔ پولیس والوں کو اس نے اندر بلا لیا۔ میں ابھی آتا ہوں، ڈاکٹر جیکی نے کہا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ فیاض مستربانہ انداز میں پہلو بدلنے لگا۔ اسی دوران میں فوٹوگرافروں نے اس کی اور پولیس والوں کی کئی تصویریں کھینچ لی تھیں۔ مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر جیکی ایک پہیوں والی کرسی کو دھکیلتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ کرسی پر عمران بے ہوش پڑا تھا اور اس کے چہرے کی حالت ایسی تھی جیسے اسے بہت بری طرح زد و کوب کیا گیا ہو۔ عمران؟ فیاض بےتابانہ اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فوٹوگرافروں کے کیمروں کی فلیش کرنے ایک بار پھر جھماکے کرنے لگی۔ یہ بے ہوش ہے آفیسر صاحب، ڈاکٹر جیکی نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ کی آواز سن کر جواب نہیں دے گا، اس کے ہتھکڑیاں لگا دیجیے۔ فیاض کی حالت اس وقت عجیب تھی، چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آج اس نے میرے گھر میں گھس کر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، ڈاکٹر جیکی نے کہنا شروع کیا۔ میں اس کے حملے سے بچ گیا اور پھر میں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ اخباری نمائندے تیزی سے اپنی نوٹ بکوں میں ڈاکٹر جیکی کا بیان لکھنے لگے۔ ڈاکٹر جیکی کہہ رہا تھا، پھر میں نے آپ کو فون کر کے بلایا اور اب ایک قاتل کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ کو افسوس ہوگا جب آپ اس کی انگلیوں کے نشانات کو عمران کی انگلیوں کے نشانات سے ملائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ عمران کی انگلیوں کے نشانات اور قاتل کی انگلیوں کے نشانات میں بعد المغربین نہیں، بعد الجنوبین، دھت تیرے کی۔ پھر غلط، ابے کیا ہے وہ؟ ہاں یاد آیا، بعد المشرقین، بعد المشرقین ہوگا۔ فیاض چونک کر ڈاکٹر جیکی کی طرف دیکھنے لگا، جس نے اپنی پیشانی کے قریب ہاتھ لے جا کر چٹکی سے کوئی چیز پکڑی تھی، اور پھر جو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو چہرے سے ایک جھلی اترتی چلی گئی۔ عمران؟ فیاض اچھل پڑا۔ ہاں سپر فیاض، عمران میں ہوں، اس لیے قاتل کی اور میری انگلیوں کے نشانات میں بعد المشرقین ہونا ہی چاہیے، عمران نے کہا اور مضحکانہ انداز میں فیاض کی طرف دیکھتا رہا۔ اخباری نمائندے جو چند لمحے کے لیے سکتے کسی حالت میں آ گئے تھے دفتن چونکے اور مشین کی طرح حرکت میں آ گئے۔ ایک بار پھر کیمروں کی فلیش کرنے چمکنے لگی۔ یہ میرا ہمشکل ہے سپر فیاض، عمران کہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس نے مجھے قتل کے چکر میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ لیکن فیاض ہکلایا۔ آہا ٹھہرو، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قاتل نہیں ہوں تو چاقو کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات کیسے بن گئے تھے؟ لو یہ دیکھو۔ عمران نے اپنی جیب سے باریک پلاسٹک کے دستانے نکال کر فیاض کو دیے اور بولا، یہ دستانے پہن کر اگر تم قتل کرو تو بھی چاقوؤں کے دستوں پر میری ہی انگلیوں کے نشانات بنیں گے۔ ان دستانوں کی انگلیوں پر بڑی چابک دستی سے میری انگلیوں کے نشانات ابھارے گئے ہیں۔ یہ دستانے مجھے اپنے اس ہم شکل کے ہاتھوں ہی پر ملے تھے۔ ان دستانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر انہیں پہن لیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاتھوں پر کچھ چڑھا ہوا ہے۔ یہ بہت باریک ہیں، مجھے ان کا پتہ اس لیے چل سکا کہ میں نے اس کی انگلیوں کے نشانات دیکھنا چاہے تھے۔ میں حیران تھا کہ میرے ہم شکل کی انگلیوں کے نشانات بھی میری انگلیوں کے نشانات سے
مطابقت کیسے رکھتے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھنے کے لیے اس کی انگلیاں ٹٹولیں تو مجھ پر ان دستانوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ فیاض اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا ان دستانوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک فوٹوگرافر نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان حیرت انگیز دستانوں کو میز پر رکھ دے تاکہ ان کی تصویریں لی جا سکیں۔ فیاض نے اس فوٹوگرافر کی خواہش پوری کر دی اور پھر تو سبھی اخباری نمائندوں نے ان دستانوں کی تصویریں اتار لیں۔ کیا یہ واقعی تمہارا ہم شکل ہے؟ فیاض بولا۔ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، یہ تو آئینے میں میرا عکس ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ فیاض کو جھیپ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ہنسی میں بات ٹال گیا اور بولا، لیکن تم فرار کیوں ہو گئے تھے؟ نہیں تو کیا گرفتار ہو کر پھانسی کے پندے تک پہنچ جاتا؟ عمران نے آنکھیں نکال کر کہا اور پھر اخباری نمائندوں سے بولا، اب آپ لوگ میرا مفصل بیان لکھ لیجئے۔ وہ سب لوگ اپنی پینسلیں سنبھال کر بیٹھ گئے اور عمران نے انگریزی میں بولنا شروع کیا تاکہ انہیں شارٹ ہینڈ لکھنے میں آسانی ہو۔ اس نے اپنے بیان کا آغاز گرینڈ ہوٹل سے کیا جہاں کھانا کھانے کے دوران میں اس نے 2 آدمیوں کی گفتگو سن کر اندازہ لگایا تھا کہ وہ بردہ فروش ہوں گے۔ پھر ان دونوں بردہ فروشوں اور اس لڑکی کے غائب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد عمران نے کہا، اس وقت میں اس گورکھ دندے کو نہیں سمجھ سکا تھا لیکن بعد میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ دراصل وہ دونوں آدمی اور وہ لڑکی میرے اس ہم شکل کے ساتھی ہوں گے اور انہوں نے وہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں اس وقت اپنے گھر نہ جا سکوں۔ ان کی وجہ سے میں 1 گھنٹہ تک ہوٹل ہی میں بیٹھا رہ گیا تھا اور اسی دوران میں میرا یہ ہم شکل میرے گھر پہنچ کر میرے ایک پڑوسی کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ خیر، تو جب میں ہوٹل سے روانہ ہو کر اپنے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں۔ حالات کافی غیر معمولی محسوس ہوئے تھے۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان غیر معمولی حالات کا تعلق مجھ سے ہوگا، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے بلڈنگ کے قریب جانے سے روک دیا۔ میں نے وہاں سے دور ہی رہ کر چھان بین کی تو مجھے ساری بات کا علم ہو گیا۔ ایک راہگیر نے مجھ کو قتل کا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کسی سلسلے میں عمران نامی آدمی کا نام لیا جا رہا ہے۔ بس پھر اس کے بعد اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں بلڈنگ کے قریب جا کر اپنی گردن پھنسوا لوں۔ لیکن تم بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے، فیاض بول پڑا، عقبی دروازے سے۔ غالباً تم وہاں سے اپنی کوئی خاص چیز لینے آئے تھے۔ ہاں، وہ، عمران نے چونک کر کہا اور پھر پلکیں جھپکاتا ہوا بڑی سنجیدگی سے بولا، وہ خاص چیز مرغی کے 3 درجن انڈے تھے سپر فیاض۔ چند اخباری نمائندے ہنس پڑے اور کچھ صرف مسکرا دیے۔ ابھی زیادہ سردی نہیں پڑی سپر فیاض، عمران بولا، لیکن جلد ہی پڑنے والی ہے۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ سردیوں میں انڈا 8 آنے کا ہو جاتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی سے 3-4 درجن انڈے خرید کر رکھ لیتا ہوں۔ میں نے سوچا وہ نکال لے جاؤں، ورنہ تم مفت کا مال کیوں چھوڑنے لگے؟ فیاض بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے عمران کی اس بات پر یقین آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن عمران نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب وہ پھر اخباری نمائندوں سے مخاطب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ضرورت تھی کسی ایسی جگہ کی جہاں میں خود کو پوشیدہ رکھ سکوں۔ اس کے لیے مجھے ڈاکٹر جیکی کا خیال آیا۔ ان سے میری واقفیت کافی پرانی ہے۔ میں جا کر ان سے ملا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ میں کچھ دن کے لیے ان کی شخصیت اختیار کر لوں۔ بس پھر میں ڈاکٹر جیکی بن بیٹھا۔ ڈاکٹر جیکی میری خواہش پر کچھ دن کے لیے شہر سے چلے گئے۔ وہ کل تک واپس آ جائیں گے۔ خیر، تو میں ڈاکٹر جیکی کا روپ دھار کر اپنے فلیٹ پہنچا۔ میں حالات سے مکمل واقفیت چاہتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے پولیس کو کچھ بیان تو دینا ہی تھا، لہٰذا میں نے عہدے قدیم کے ایک جانور کا ڈھانچہ پیدا کر لیا۔ عمران نے فیاض کو آنکھ ماری اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا، پھر چونک کر بولا، اور وہ عورت کون تھی؟ کسی زمانے میں وہ میری فرم ڈھمپ اینڈ کو کی پارٹنر تھی۔ او روشی؟ فیاض چونک کر بولا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نقلی عمران اب تک بے ہوش پڑا تھا۔ فیاض کے اشارے پر اس کے ہتھکڑیاں لگائی جا چکی تھیں۔ بس صاحبان، مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے، عمران نے اخباری نمائندوں سے کہا۔ ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اب کچھ بھی راز نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی نوٹ بکیں بند کی اور عمران کا شکریہ ادا کر کے تیزی سے اپنے اپنے دفتروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تم نے یہ بھیڑ کیوں جمع کر لی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ اپنے کفن دفن سے بچنے کے لیے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جب تک اخبارات میں اصل کہانی نہ آئے میں اپنے گھر کا رخ بھی نہیں کر سکتا۔ بلڈنگ والے مجھے پکڑ کر اتنا پیٹیں گے کہ تمہیں میرا قیمہ بھی نہیں ملے گا کہ کوفتے بنا کر کھا سکو۔ فیاض ہنسنے لگا اور پھر چونک کر بولا، یہ تمہارا ہم شکل اب تک ہوش میں نہیں آیا، مجھ سے پٹ کر بے ہوش ہونے والا جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اچھا، اب تمہیں بھی میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلنا ہے؟ وہ کیوں؟ نہیں سپر، تم قاتل کو لے کر اپنی راہ لو۔ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو فون کر کے بلا لینا۔ فی الحال میں یہی ہوں، اخبارات شائع ہونے کے بعد اپنے گھر پر ملوں گا، اگر نہ ملوں
تو سلیمان کے پاس پیغام چھوڑ دینا۔ فیاض نے کچھ سوچا اور پھر چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمران کے ہمشکل کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے کر چلا گیا۔ سناٹا ہوا ہی تھا کہ دوسرے کمرے سے روشنی دندناتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور بولی، اے طوطے۔ ہاں طوطی، عمران جھونک میں کہہ گیا اور پھر گڑبڑا کر بولا، ارے لاہو لاولا، یعنی کہ روشی، تم نے فیاض کو ٹال دیا، لیکن مجھے نہیں ٹال سکتے۔ اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تم اپنے فلیٹ کے عقبی دروازے سے کیا نکال کر لائے تھے۔ لا حول ولا قوہ، تم اب تک نہیں سمجھ سکیں۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کچھ ذہین ہو، مگر کڑ مغز نکلیں۔ ارے وہ ٹیلی فون سیٹ تھا، X2 کا خاص ٹیلی فون۔ اگر وہ وہاں رہ جاتا تو اس کا فیاض کی نظروں میں آنا یقینی تھا۔ اس طرح میری X2 والی شخصیت تشت ازبام ہو جاتی، اس لیے مجھے گرفتاری کا خطرہ مول لے کر اپنے فلیٹ میں گھسنا ہی پڑا تھا۔ کیا سمجھی؟ پھر کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ عمران کو فیاض کا فون موصول ہوا۔ فیاض گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، یہ کیا گڑبڑ ہو گئی عمران؟ میں تمہارے ہمشکل کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچا ہی تھا کہ چند ملٹری آفیسر آدم کے، ان سے مجھے جو احکامات ملے وہ یہ تھے کہ میں تمہارے ہمشکل کو ان کے حوالے کر دوں۔ میں اس کی تعمیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ تمہارے ہمشکل کو لے کر چلے گئے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں سپر فیاض؟ عمران نے معصومیت سے کہا۔ او، فیاض نے چونک کر کہا، اس کا مطلب ہے تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے۔ اسے کہتے ہیں دریا کر نیکی میں ڈال۔ سپر فیاض، ایک تو میں نے قاتل کو گرفتار کرایا، اوپر سے تم مجھے الٹے سیدھے الزامات دے رہے ہو۔ تم سے سمجھے خدا۔ اس سے پہلے کہ فیاض پھر کچھ کہتا، عمران سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا عمران ہی کی احما پر ہوا تھا۔ اگر اسے خود اپنی پوزیشن عوام کی نظروں میں صاف نہ کرنا ہوتی تو فیاض کے محکمے کو اس کے ہمشکل کی ہوا بھی نہ لگتی۔ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اسے مجبوراً اپنے ہمشکل کو فیاض کے حوالے کرنا پڑا تھا، لیکن وہ یہ ہرگز پسند نہ کرتا تھا کہ فیاض کو اس کے ہمشکل سے کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے ہمشکل کو بے ہوش کر کے فیاض کے حوالے کیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ جاتا، عمران کی اما پر ملٹری پولیس نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور مولانا فیاض ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ادھر عمران ٹیلی فون پر بلیک زیرو سے کہہ رہا تھا، آج تیسرے پہر کو جولیا وغیرہ کو دانش منزل میں جمع کیا جائے گا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت تم ٹرانسمیٹر پر ان لوگوں کو اس کیس کی تفصیلات بتا دینا۔ لیکن جناب، میرے فرشتے بھی اس کیس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں، بلیک زیرو کی آواز آئی، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ تفصیلات سے آگاہ کر دوں، عمران نے کہا، اور پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، چند دن ہوئے ہمارے یہاں کے ریٹائرڈ فوجی حلقے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کرنل ویاض زندہ ہے اور آج کل ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے۔ دراصل چند ریٹائرڈ فوجیوں نے جو دوسری جنگ عظیم میں شامل تھے کسی جگہ کرنل ویاض کو دیکھ لیا تھا۔ جب یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو میرا چوکنا ہونا لازمی بات تھی۔ کرنل ویاض جیسے آدمی کی طرف سے لاپرواہی برتنا حماقت ہی ہوتی۔ میں نے کسی طرح کرنل ویاض کی ایک تصویر حاصل کر لی اور تمہیں اس کے بارے میں چھان بین پر مقرر کیا۔ اسی دوران میں کرنل ویاض نے جو ایک پلان بنا کر یہاں آیا تھا عمل درآمد شروع کر دیا، یعنی مجھے ایک قتل کے چکر میں پھنسا دینے کی کوشش کی۔ عمران نے خاموش ہو کر ایک نظر روشی پر ڈالی جو بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ ساری پلاننگ BIR والوں کی تھی، عمران کہتا رہا۔ ہمارے ملک میں انہیں جو پے در پہ شکستیں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک X2 کی شخصیت راز میں ہے وہ شکست ہی کھاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں میں یعنی عمران بھی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا، اس لیے انہوں نے ایک لمبا پلان بنایا۔ وہ کچھ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو گئے تھے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے مجھے قتل کے کیس میں پھنسانے کا پروگرام بنایا۔ اس کی تیاری انہوں نے 7-8 مہینے پہلے شروع کی تھی۔ میرا ہمشکل اتفاقاً ہی ان کے ہاتھ لگا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ وہ امریکہ میں ٹیلی ویژن کے اردو پروگراموں کا فنکار تھا۔ ایک خطیر رقم کے لالچ میں وہ BIR والوں کا اعلی کار بن گیا۔ ان لوگوں نے اسے میرا رول ادا کرنے کے لیے 7 ماہ تک ٹریننگ دی اور پچھلے دنوں اسے کرنل ویاض کے ساتھ یہاں بھیج دیا۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ BIR والے تمہارے علاوہ میرے تمام ماتحتوں سے واقف ہو گئے تھے، چنانچہ ان سب کے فون ٹیپ کیے گئے۔ اس طرح وہ X2 کی آواز سے بھی واقف ہو گئے اور X2 کی آواز کی نقل کرنے کی مشق بھی بہم پہنچائی گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنے پلان پر تیزی سے عمل درآمد شروع کیا۔ مجھے قاتل بنا کر راہ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف اس قسم کی حرکتیں بھی شروع کر دیں کہ X2 بوکھلا کر سامنے آ جائے۔ اب میں تمہیں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پھنسانے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح کام کیا تھا۔ عمران نے وہ سب کچھ دہرانا شروع کیا جو فیاض کو بتا چکا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا
تو بلیک زیرو اچانک سوال کر بیٹھا، لیکن آپ پر ڈاکٹر جیکی کے روپ میں شبہ کیوں کیا گیا تھا؟ وہ دونوں سفید فام آدمی جنہوں نے آپ کی نگرانی کی تھی کرنل ویاز ہی کے آدمی تھے نا؟ ہاں، دراصل جب میں ڈاکٹر جیکی کے میک اپ میں قتل کی رات اپنے فلیٹ پہنچا تھا تو وہاں BIR والوں کا ایک آدمی بھی موجود تھا۔ وہ وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا ہوگا۔ ڈاکٹر جیکی کے روپ میں میری شخصیت اسے پراسرار معلوم ہوئی۔ دراصل ڈاکٹر جیکی کے روپ میں مجھ پر X2 ہونے کا شبہ کیا گیا تھا۔ شیلی کے علاوہ اس آدمی نے بھی وہاں سے بنگلے تک میرا تعاقب کیا تھا، اور پھر 2 سفید فام آدمی میری نگرانی کے لیے مقرر ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو تم بھی دیکھ چکے ہو، کیونکہ ان کے ساتھ ہی تم نے بھی بنگلے سے ہوٹل تک میرا تعاقب کیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ مسز جیکی کون تھی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ تم اسے جانتے ہو، وہ روشی تھی، عمران نے جواب دیا، اور پھر کہا، میں روشی کو لے کر اس وقت اس لیے نکلا تھا کہ پوپیٹا کے بارے میں چھان بین کروں گا، مگر ان سفید فام آدمیوں کی نگرانی کی وجہ سے مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا، اور میں نے ہوٹل میں روشی سے اس قسم کی باتیں کی کہ تم سینٹ لارنس کالونی جا کر پوپیٹا کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ پوپیٹا آپ کی نظروں میں کیسے آئی تھی جناب؟ قتل کی رات جب 2 آدمیوں اور ایک لڑکی نے مجھے گرینڈ ہوٹل میں الجھایا تھا، اس کا حال میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ وہ لڑکی پوپیٹا ہی تھی۔ جب وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی تو میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ دوسرے دن صبح میں نے فون کر کے اس نمبر کی کار کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ نمبر ایک ایسی کار کے ہیں جو ایک کمپنی کرائے پر چلاتی ہے۔ پھر اس کمپنی سے رابطہ قائم کرنے پر مجھے پوپیٹا کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے توقف سے عمران نے پھر کہنا شروع کیا، دوسری طرف X2 کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی پورے زور و شور سے کام جاری تھا۔ میرا ہمشکل جولیا سے جا کر ملا۔ اس ملاقات کی باتیں تمہیں جولیا سے معلوم ہو ہی چکی ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کرنل ویاز کا خیال یہ تھا کہ X2 بھی گول بازار کی اس قدیم عمارت میں ضرور پہنچے گا اور وہ لوگ اسے گھیر کر پکڑ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جولیا وغیرہ کا فون برابر ٹیپ کیا جا رہا تھا، چنانچہ جب جولیا سے تمہاری گفتگو ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ X2 کو صورتحال کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ گول بازار کی عمارت میں ضرور پہنچے گا۔ ادھر میں بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ کیا چال چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب میں ہوشیار ہو چکا تھا تو ان لوگوں کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عمارت میں داخل ہونے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن داخل ہونے سے پہلے میں ان لوگوں کا بندوبست کر دینا چاہتا تھا جو مجھے گھیرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اب عمران نے وہ سب کچھ بیان کیا جو اس قدیم عمارت میں پیش آیا تھا، اور پھر بولا، اس طرح میں نقلی عمران یعنی اپنے ہمشکل کو وہاں سے گرفتار کر لایا۔ لیکن آپ نے ان 10 بے ہوش آدمیوں کو وہاں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بلیک زیرو سوال کر بیٹھا۔ ان میں کرنل ویاز نہیں تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں کی گرفتاری کو ضروری نہیں سمجھا تھا، عمران نے جواب دیا، اور پھر بولا، خیر تو میں اپنے ہمشکل کو وہاں سے لے کر رانا طہور علی صندوقی والی کوٹھی میں پہنچا۔ وہیں سے میں نے روشی کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرنا چاہی تو وہاں سے تم بول پڑے۔ لیکن آپ نے مجھے وہاں نگرانی کے لیے کیوں مقرر کیا تھا؟ مجھے خدشہ تھا کہ گول بازار کی عمارت میں بھرپور شکست کھانے کے بعد شاید وہ لوگ بنگلے پر چڑھ دوڑیں۔ مجھ پر ڈاکٹر جیکی کے روپ میں انہیں X2 ہونے کا شبہ تھا، اس لیے ایسا ہونے کے امکانات قوی تھے۔ تمہیں وہاں میں نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ روشی کی حفاظت کر سکو۔ پھر اس رات جو کچھ ہوا وہ تم جانتے ہو۔ دوسری طرف BIR والے X2 کی حیثیت سے فون کر کے جولیا وغیرہ پر بوکھلاہٹ طاری کر چکے تھے۔ کرنل ویاز کا خیال تھا کہ ان حالات میں جولیا وغیرہ X2 کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے اور X2 بوکھلا کر سامنے آ جائے گا۔ کرنل ویاز کا ایک خیال درست ثابت ہوا، یعنی جولیا وغیرہ نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ تو کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ میں بوکھلا کر سامنے آ جاؤں۔ اب میں یہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ BIR والے کیا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے ان کو پھانسنے کے لیے ایک جال بچھایا۔ اس دوران میں فون پر سر سلطان کو حالات سے باخبر کرتا رہا تھا۔ ان کے تعاون سے میں اپنی سکیم کو بروائے کار لا سکا، خود ہی اپنے آپ کو معطل کروایا اور میری جگہ کرنل نادر کا تقرر ہوا۔ یہ سکیم اتنی رازداری سے بنائی گئی تھی کہ خود کرنل نادر کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسے وقتی طور پر سیکرٹ سروس کا چیف بنایا جا رہا ہے۔ سر سلطان کے علاوہ محکمہ خارجہ کے 2 بڑے افسر اور تھے جن کو حقیقت کا علم تھا۔ یہ میں تم کو بتا چکا ہوں بلیک زیرو کہ جولیا وغیرہ کے ٹیلی فون برابر ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ اسی خیال کے تحت مجھے یقین تھا کہ کرنل ویاز کو میری معطلی اور کرنل نادر کے تقرر کا علم ہو جائے گا۔ اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کرنل ویاز کیا قدم اٹھاتا ہے۔ کرنل نادر دانش منزل میں جا کر جولیا وغیرہ سے ملا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کا چیف بن چکا ہے
اسی دن اس کو محکمہ خارجہ کے توسط سے یہ ہدایات بھی مل گئی تھیں کہ وہ غیر ملکی وزیر خارجہ کی حفاظت سے غافل نہ رہے۔ ان ہدایات کے کاغذات کرنل نادر کے پاس تھے، جو بعد میں کرنل ویاس کے پاس پہنچ گئے کیونکہ اس نے کرنل نادر کو اغوا کروا لیا تھا۔ کیسے؟ بلیک زیرو بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں میں تمہیں، عمران نے جواب دیا۔ میں نے کرنل نادر کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ کرنل نادر جب جولیا وغیرہ سے مل کر دانش منزل سے اپنے گھر پہنچا تو میرے علاوہ بھی ایک کار اس کے تعاقب میں لگی رہی تھی۔ جب کرنل نادر کار سے اتر کر اپنے گھر میں چلا گیا تو کار سے 3 آدمی اترے اور انہوں نے جا کر کرنل نادر کے بنگلے پر دستک دی۔ کرنل نادر اس وقت تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکا تھا۔ وہ جیسا اندر گیا تھا ویسا ہی باہر نکل آیا۔ بس پھر وہ تینوں اسے اغوا کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور جیبوں میں پڑے ہوئے ریوالوروں پر ان کی گرفت ہو گئی۔ اس بات سے ان تینوں نے کرنل نادر کو آگاہ کر دیا ہوگا، اس لیے وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لوگ اسے برٹرام روڈ کی ایک عمارت میں لے گئے۔ میں برابر ان لوگوں کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ مجھے 2 گھنٹے تک اس عمارت کی نگرانی کرنا پڑی۔ 2 گھنٹے بعد کرنل نادر وہاں سے اکیلا باہر نکلا، لیکن اس وقت اس کے جسم پر وہ سوٹ نہیں تھا جو پہنے ہوئے وہ عمارت کے اندر گیا تھا۔ چال میں بھی فرق تھا، اس لیے میں فوراً سمجھ گیا کہ کرنل نادر کی جگہ BIR کے کسی آدمی نے لے لی ہے۔ کرنل نادر کے تقرر سے پہلے میں نے اس بات کا بندوبست کر لیا تھا کہ کرنل نادر کے گھر میں لگے ہوئے فون پر جو گفتگو ہو میں اس سے آگاہ ہو سکوں۔ چنانچہ بعد میں جب نقلی کرنل نادر نے فون پر اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی تب مجھے پتہ چل گیا کہ کرنل نادر کی جگہ لینے والا خود کرنل ویاز ہے۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فون پر X2 کا رول بھی اسی نے ادا کیا ہوگا۔ پھر جب کرنل ویاز نے فون کر کے جولیا وغیرہ کو اپنے گھر پر طلب کیا تو میں نے سوچا کہ بس اب کھیل ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے تمہیں 8:45 بجے گرین اسکواڈ پر بلایا۔ اس سے چند منٹ پہلے میری اما پر ملٹری پولیس اس عمارت پر ریڈ کر چکی تھی جہاں کرنل نادر کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ وہاں سے BIR کے 13 آدمی گرفتار کیے گئے اور کرنل نادر بھی وہاں قید کی حالت میں مل گیا تھا۔ گرین اسکواڈ پر تم مجھ سے آ ملے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ BIR والوں نے اس لیے کیا تھا کہ غیر ملکی وزیر خارجہ کو قتل کرنے میں انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچنا حماقت ہوگی کیونکہ یہ سب کچھ کر گزرنے کی تیاری تو BIR والے 7 ماہ سے کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں ہموار کر لیں۔ ان کے پلان میں اصل بات یہ شامل تھی کہ کرنل ویاز X2 کی جگہ لے گا، لیکن حالات کچھ اور ہو گئے تو کرنل ویاز نے کرنل نادر کی جگہ سنبھال لی۔ اس کا مقصد اس طرح بھی پورا ہو گیا، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کا مقصد اس لیے پورا ہو سکا تھا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ اب غالباً کوئی بات تمہارے لیے راز میں نہ رہ گئی ہوگی۔ جی ہاں جناب، اب تو میں سب باتوں سے واقف ہو چکا ہوں۔ اچھا تو بس، عمران نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ روشی جو اب تک خاموشی سے کھڑی سنتی رہی تھی اچانک بول پڑی، لیکن میرے لیے ایک بات اب بھی راز میں ہے۔ اچھا تم بھی کان کھاؤ، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی توتے، بشرطے کہ میں تم سے شادی کر لوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ روشی نے اسے سچ مچ کھا جانے والے انداز میں گھور کر دیکھا اور پھر بولی، کل جب تم نے بلیک زیرو کو گرین اسکوائر پر بلایا تو کیا ہوا تھا؟ عمران جانتا تھا کہ روشی سے نجات ممکن نہیں ہوگی، اس لیے اسے جواب دینا ہی پڑا۔ پھر میں بلیک زیرو کو لے کر کرنل نادر کے گھر پہنچا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ہم دونوں بنگلے میں داخل ہو گئے اور وہاں ہمیں ایک کمرے میں پوپیٹا نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا کچھ کرتی اسے باندھ کر ڈال دیا گیا، منہ میں رومال ٹھونس دیا گیا تھا۔ اف روشی، کیا بتاؤں، یہ پوپیٹا عجیب نام ہے، منہ میں مٹھاسی پھیل جاتی ہے، شاید مجھے پپیتا یاد آ جاتا ہے۔ او ہاں، تو پھر اسے باندھ کر ہم آگے بڑھے اور اس کمرے میں پہنچے جہاں کرنل ویاز جولیا وغیرہ کو الو بنا رہا تھا۔ اس کے بعد عمران نے بعد کے واقعات بھی بتا دیے، لیکن روشی پرتفکر انداز میں بولی، یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی BIR کا خاتمہ تو نہیں ہوا۔ وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس ملک کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے یہ ادارہ منظم کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور اگر کبھی اس ملک کے خاتمے کے بغیر ہی اس ادارے کا خاتمہ ہو سکا تو وہ ایک معجزہ ہوگا۔ اچھا اب تم چلتی پھرتی نظر آؤ، میں بھی اب بنگلے سے روانہ ہو جاؤں گا اور یہاں اس وقت تک کے لیے تالا پڑ جائے گا جب تک اصلی ڈاکٹر جیکی دوسرے شہر سے واپس نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور روشی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اتنی دیر میں اخبارات نے اپنے زمین میں چھاپ ڈالے تھے اور سڑکوں پر ہاکروں کا شور ہو رہا تھا۔ آ گیا زمینہ آ گیا، محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل کے لڑکے مسٹر عمران قاتل نہیں تھے،
اصل قاتل مسٹر عمران کا ہمشکل تھا۔ مسٹر عمران کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ اصلی قاتل گرفتار ہو گیا۔ عمران نے یہ شور سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ روشی اپنے گھر چلی گئی، لیکن عمران نے مزید 1 گھنٹہ ادھر ادھر گزارنے کے بعد اپنے فلیٹ کا رخ کیا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ اس کی بلڈنگ کے تمام افراد اخبار پڑھ چکیں تب وہ وہاں جائے۔ دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب یا علی کا نعرہ لگا کر عمران پر پل پڑتے اور عمران کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ پھر بھی جب اس نے بلڈنگ میں قدم رکھا تو وہاں ایک شور مچ گیا۔ لوگوں نے عمران کو گھیر لیا اور اس سے اس سازش کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ عمران اس ہجوم میں گھر کر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ شور سن کر سلیمان بھی آ گیا اور صاحب چیختا ہوا عمران سے لپٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پھر عمران کا دل بھی اس طرح بھر آیا جیسے سچ مچ پھانسی کے تختے سے واپس لوٹا ہو۔ ابے میں زندہ ہوں، ابے میں زندہ ہوں، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں سلیمان سے کہہ رہا تھا۔ ابے قسم خدا کی میں زندہ ہوں، مت رو بھائی۔ پھر عمران بدقت تمام لوگوں سے پیچھا چھڑا کر اپنے فلیٹ میں داخل ہو سکا اور ایسا بے سدھ ہو کر کرسی پر گرا جیسے جسم میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور سلیمان فرش پر بیٹھ کر بڑے خلوص و محبت سے اس کی ٹانگیں دبانے لگا تھا۔ سریا کے ہاتھ میں زمیمہ تھا اور چیختی ہوئی رحمان صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈیڈی ڈیڈی، بھائی جان قاتل نہیں ہے ڈیڈی، بھائی جان قاتل، کیوں چیخ رہی ہو؟ رحمان صاحب خشک لہجے میں بولے۔ بھائی جان قاتل نہیں ہے ڈیڈی، سریا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے، رحمان صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ان کا چہرہ بھی ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اس اطلاع سے کوئی خوشی نہ ہوئی ہو۔ سریا نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر مزید کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ اسے رحمان صاحب پر تاؤ آ گیا تھا، لیکن پھر یہ غصہ بتدریج عمران کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا۔ آخر وہ ایسا بن ہی کیوں گیا ہے کہ کسی کو اس کا خیال ہی نہیں؟ سریا نے غصے ہی کے عالم میں عمران کے نمبر ڈائل کیے۔ اس وقت تک عمران اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی سریا چیخی، آپ ابھی زندہ ہیں؟ ارے سریا، عمران پرمسرت لہجے میں چیخا۔ ہاں، میں اللہ کے فضل سے ابھی زندہ ہوں اور اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک تیری شادی نہ کر دوں۔ شادی کرنے والے پر لعنت، ہائے ہائے تیرے منہ میں خاک۔ ہائے اللہ، کیسا برا زمانہ آ گیا ہے۔ 20ویں صدی ہے، 20ویں صدی۔ ذرا سی لڑکیوں کے منہ میں گز بھر کی زبان ہے، اپنی شادی کے ذکر پر ذرا بھی نہیں شرماتی۔ شرمانا تو شرمانا، اپنے سر پر آنچل بھی نہیں ڈالتی۔ ارے ہمارا بھی تو ایک زمانہ تھا، ہم نے کبھی… سریا نے اس ارادے سے عمران کو فون کیا تھا کہ اسے بے نکت سنائے گی، لیکن عمران نے جو دوسری طرف سے بکواس شروع کی تو سریا کو بوکھلا کر ریسیور رکھتے ہی بن پڑی۔